बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अंसार कबीला टीवी की टीम, जैसा कि आपके इल्म में है, पाकिस्तान भर के टूर पे है और जहाँ जहाँ हमारा कबीला और हमारी नामवर शख्सियात जिस इलाके में है, अंसार कबीला टीवी की टीम वहाँ पे जाएगी और अपने इन शख्सियात की जो अहवाल हैं और उनके जो ख़यालात हैं आपके लिए, अपने कबीले के लिए, इंसानियत के लिए, वो आप तक लाएगी। आज नारवल ज़िले का टूर चल रहा है। शकरगढ़ सिटी में हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, सियासत से भी इनका ताल्लुक़ है और समाजी हवाले से भी अपनी किरदार जो है ना वो अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शबीर अहमद साहब। तो चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और उनसे इनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर हाफिज़ शबीर अहमद अंसारी और एमडी हूँ दी एजुकेटर का, हाफिज़ शबीर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का, और मैं माशाअल्लाह MPA MNA के इलेक्शन लड़ चुका हूँ, सिटी का नाज़िम रह चुका हूँ और सोशल वर्कर हूँ और स्पेशली अंसारी बरादरी का मैं खिदमतगार हूँ। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, कितने अरसे से आप पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं? मैंने पहला इलेक्शन जो था वो 85 में आज़ाद हैसियत में लड़ा था और MPA के लिए। उसके बाद मैंने 87 में मैं शहर में आ गया, काउंसलर बना बल्दिया शकरगढ़ का। 6 दफ़ा मैं काउंसलर जीता हूँ, 2 दफ़ा मैं नाज़िम रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने MPA का भी इलेक्शन लड़ा था, MNA का भी लड़ा था। मैं तकरीबन 40 साल से सियासत में इन्वॉल्व हूँ। ये जो आपकी वाबस्तगी है सियासत के साथ, क्या ये विरासती है या आपसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ है? नहीं, मेरे वालिद साहब भी काउंसलर रहे हैं और उनकी भी सियासत से, लोगों की खिदमत से बड़ा तल्लुक़ था। तो मैं 85 में मैंने पहला इलेक्शन लड़के सियासत की बाकायदा जो है ना वो इब्तदा की थी। अदरवाइज़ तो मैं कॉलेजेस में भी तंजीमों का सदर या जनरल सेक्रेटरी या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुख्तलिफ जमातों में मैं रहा। दोस्तान ज़ीवकार, जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वाबस्ता होते हैं वो यकीनी तौर पर आगे बढ़ते हैं और अपने वतन की खिदमत में जो है ना वो अपना किरदार अदा करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन जो सेक्टर है, ये इंसान के लिए कितना ज़रूरी है? ये इतना ज़रूरी है कि जानवर, नबातात और दूसरी चीज़ों का जो फ़र्क है वो सिर्फ इल्म से ही है। और कुरान मजीद में पहला लफ्ज़ जो है वह इक़रा से शुरू हुआ था और इसकी अहमियत इस बात से भी वाज़ेह है कि जो अल्लाह ने इल्म से ही बात शुरू की, पढ़ने लिखने से शुरू की। और कुरान शरीफ में आता है वो बराबर नहीं हो सकते जानने वाले और ना जानने वाले। यहाँ आप शकरगढ़ सिटी में हैं, सियासत भी आप कर रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर में भी आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपने क्या यहाँ पे प्रॉपर तौर पे कोई रफ़ाई, कोई फलाई सेटअप की बुनियाद रखी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सबसे पहले तो ब्लड बैंक एक जो फ्री था वो शुरू किया था। 100 के करीब मैं फ्री मेडिकल कैंप भी लगवा चुका हूँ। मैं कुछ 200 लोगों को मंथली माशाल्लाह सपोर्ट करता हूँ, मदरसों को सपोर्ट करता हूँ। कब्रिस्तान के लिए कुछ 2-3 एकड़ जगह लेके दी है। कब्रिस्तानों में जो भी जनाज़गाह बनती हैं या मिट्टी वगैरह डलवाने का काम है उसमें खूब हिस्सा लेता हूँ। उसके अलावा ये जो मैंने एजुकेशन शुरू की है इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री भी, थोड़ी फ़ीस पे भी, और माशाल्लाह कई को हम खुद से भी सपोर्ट करते हैं। और हज़ारों लोगों को मैं इस तहसील में जो है एजुकेशन दे चुका हूँ। और माशाल्लाह मेरा अदारा जो है वो रैंकिंग में नंबर 1 है गुजरांवाला बोर्ड का। उसके साथ साथ 18 दफ़ा हम बोर्ड में पोजीशन ले चुके हैं। फिर जब हमारा दी एजुकेटर का कंपटीशन होता है
تو میں 3 سال سے بلکہ کہہ لیں کہ میں نے ہیٹرک کی ہے، ہائی اچیورز کی، اور تینوں ٹرافیاں جو ہیں میرے پاس۔ ماشاءاللہ۔ دوستان عزیز کار، ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں، جب اوس قبیلے والے اور خزرج قبیلے والے لوگوں کو انصار کا خطاب ملا تھا، اسی دن سے انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا تھا۔ یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب بھی ایسی شخصیت ہیں جو آج بھی اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار پہ، ان کی سنتوں پہ عمل کر رہی ہے، اور معاشرے میں جو بانٹنے کا ایک سلسلہ ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ ان سے ایک چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سر سید آف شکرگڑھ، یہ آپ کو سب سے پہلے کس نے کہا اور کس بنا پہ کہا؟ پروفیسر عبدالی خان صاحب تھے، پرنسپل رہے ہیں ڈگری کالج شکرگڑھ کے۔ تو جب انہوں نے میرے کالج میں دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ 250 بچی 3rd ایئر اور 4th ایئر میں پڑھ رہی ہو، اور گاڑیاں 30 کلومیٹر سے بچیوں کو لے کے آ رہی ہوں، جس تحصیل کی بچیاں پڑھ ہی نہیں سکتی تھیں، ان کو گھر سے اٹھا کر گھر تک پہنچایا، بہت نقصان اٹھایا، اور وہ مجھے پرسنلی جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے مل کے بھی وہ کام نہیں کر سکے جو ڈاکٹر حافظ شبیر نے اکیلے نے کر دیا، تو میں انہیں سر سید کا خطاب دیتا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، تو پھر وہ میڈیا میں بھی یہ باتیں چل پڑیں، اور لوگوں نے اس کو بات کو تسلیم بھی کیا۔ بہت سارے ججز حضرات ہیں، وہ بھی مجھے، ان کے بچے یہاں پڑھتے رہے ہیں، وہ بھی مجھے سر سید کا خطاب دیتے ہیں۔ اسی طرح جو معاشرے میں لوگ ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ غریب کو بھی وہاں سپورٹ ملتی ہے، امیر کو بھی سپورٹ ملتی ہے، ہر قسم کے آدمی کو پڑھانے کا جو ہے وہ سوچا جاتا ہے، اور ان کے جو بھی معیار ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، تو وہ سارے لوگوں نے اب مجھے سر سید شکرگڑھ کہنا شروع کر دیا۔ انتہائی خوشی کی بات ہے، سلیوٹ کرتے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے، انصار قبیلہ پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر حافظ محمد شبیر انصاری صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شکرگڑھ سٹی میں آپ اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، یہاں سٹی کی آبادی کتنی ہے اور ہمارے قبیلے کی آبادی یہاں پہ کتنی ہے؟ یہاں پہ سب سے بڑی جو ہے نا برادری جی تحصیل شکرگڑھ میں وہ گجر برادری ہے، اور 2nd برادری جو ہے وہ انصاری برادری ہے۔ سٹی میں مکس لوگ رہتے ہیں، لیکن جو ترتیب ہے وہ سٹی میں بھی یہی ہے، سب سے زیادہ گجر برادری ہے، اس کے بعد انصاری برادری ہے۔ لیکن ہم برادریوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کردار پہ یقین رکھتے ہیں۔ برادری قبیلے پہچان ہیں، پہچان کے طور پہ رہنے چاہیے۔ اپنے قبیلے جو ہے وہ جانوروں کو بھی پسند ہوتے ہیں، ہر ایک کو پسند ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنا قبیلہ بہت پسند ہے، لیکن جب انصاف کی باری آتی ہے تو پھر ہم قبیلہ نہیں دیکھتے، پھر ہم انصاف کو دیکھتے ہیں۔ زندہ باد۔ آپ کا تعلق یہاں سے چند کلومیٹر کے دوری پہ دودو چک گاؤں سے ہے۔ دودو چک کے لیے آپ کے کوئی فلاحی پروجیکٹ یا کچھ ایسے اقدامات ہیں آپ کے؟ دودو چک کے لیے میرے ابا جی نے وہاں بہت خدمات سر انجام دی ہیں، لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہے۔ وہاں پہ جب سارے دیہات کچے ہوتے تھے تو وہاں پہ میرے بہنوئی نے جو ایس سی رہے ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں، وہاں پہ ماڈل ویلیج جو تھا دودو چک کو وہ ہم ہی نہیں بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ جنازگاہ وہاں جو بنائی ہے وہ بھی اس میں ہمارا بہت بڑا شیئر ہے۔ پھر غریبوں کے لیے بھی وہاں یتیموں کے لیے بہت سارے ان لوگوں کو خدمت کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہماری گاڑیاں جاتی ہیں جو بچوں کو لے کے ان کو ایجوکیشن دیتی ہیں۔ آپ کے جو الیکشن یہاں پہ آ رہے ہیں، آپ کیا اس میں حصہ لیں گے اور کس سٹیج پہ آپ جو ہے نا وہ فائٹ کریں گے؟ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں میں حصہ لے رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں آزاد کھڑا تھا، اور میرے ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی سے کے کینڈیڈیٹ سے صرف 1000 کم تھے، اور نون لیگ والے سے 5000 کم تھے، لیکن میں وہ ووٹ سارے کے سارے میرے پرسنل ووٹ تھے۔ پرسنل ووٹس کے حساب سے میں سب سے آگے ہوں۔ ان کی پارٹیوں کے ووٹ تھے، ان کے کمبینیشن کے ووٹ تھے، ان کے گروپوں کے ووٹ تھے، لیکن میرے صرف ذاتی ووٹ تھے۔ اس دفعہ انشاءاللہ مجھے نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہے،
دوسری جماعتیں بھی آفر کر رہی ہیں، لیکن میں پریفر نون لیگ کو ہی کروں گا. تو انشاءاللہ اس دفعہ میں ایم پی اے کا الیکشن جیتوں گا ادھر. ڈاکٹر صاحب اپنے قبیلے کے لیے کوئی محبتوں بھرا میسج، انسانیت کے لیے کوئی میسج؟ ایک تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرا قبیلہ ہے انصاری قبیلہ، یہ نمازی، پرہیزگار اور مسجد کے اماموں کا قبیلہ ہے. ان کی اللہ نے پہلے ہی بہت تربیت کی ہوئی ہے. یہ مذہبی طور پر دیندار لوگ ہیں، تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے اس برادری کی. اس کے ساتھ ساتھ آج سے کوئی 10 سال قبل سب سے پڑھی لکھی برادری بھی شکرگڑھ کی یہی تھی. آج کل تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں کمپٹیشن میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو برادری ہے اس کا ایجوکیشن ریٹ اور اس کا سٹینڈرڈ، پڑھنے کا پڑھانے کا بہت رجحان ہے، اور میرا اس میں ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا کردار ہے. یاد رہے کہ قاضی جلال الدین انصاری صاحب نے بھی ایجوکیشن کے لیے بہت کوشش کی تھی. دوستان زیب کار، آپ نے دیکھا، آپ نے جانا، آپ نے سنا حافظ شبیر صاحب کے جو احوال تھے، ان کے جو خیالات تھے، وہ آپ تک انصار قبیلہ ٹی وی لا رہا ہے. یقینی طور پہ تمام باتیں انتہائی محبت والی تھی، انتہائی فکر والی تھی، انتہائی اچھی سوچ والی تھی. ہم اپنے چینل کی طرف سے، ہم انصار قبیلہ پاکستان کی طرف سے حافظ صاحب کے لیے دلی طور پر دعا گو ہیں. اللہ رب العزت ان ہماری محترم شخصیت کو ڈھیروں عزتوں سے نوازے. آئندہ آنے والے جو سیاسی ماحول ہے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. حافظ صاحب سے آخری بات کرتے ہیں، دوسری دفعہ ان کے ساتھ بالمشافہ ملاقات چینل کے حوالے سے ہے. آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا انصار قبیلہ ٹی وی کی جو تمام پروگرامنگ ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، اور اس کی بہتری کے لیے آپ ہمیں ہماری رہنمائی میں کچھ الفاظ، کچھ خیالات وہ ضرور شیئر کریں. انصار قبیلہ کی جیسے میں نے پہلے تعارف کرایا کہ یہ دیندار لوگ ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو انصار قبیلہ چینل کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کے چینل سے سچی آوازیں آنی چاہیے، آپ کے چینل سے غریبوں کی آوازیں آنی چاہیے، آپ کے چینل سے مظلوم لوگوں کی آواز جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے، آپ کے چینل سے حقائق کی جو ہے نا وہ باتیں آنی چاہیے، آپ کے چینل سے ملک کی بہتری کے لیے جو ہیں وہ آوازیں آنی چاہیے. میں مشکور ہوں بہت زیادہ چینل انصار قبیلہ چینل سے کہ انہوں نے میرا یہ انٹرویو کیا، اور انشاءاللہ یہ بہت ترقی کرے گا، کیونکہ یہ ایک جذبہ لے کے نکلے ہیں. اللہ ان کو بہت ترقی دے. انتہائی مشکور ہیں آپ نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں ہماری رہنمائی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی. میں اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کا دلی طور پہ نہایت مشکور ہوں. دوستان زیب کار، آپ نے حافظ صاحب کی باتیں بھی سنی، آپ نے جو وزٹ ہمارا ضلع ناروال کا چل رہا ہے، یہاں پہ اور بھی شخصیات ہیں، ان کی بھی آپ پروگرامنگ دیکھ رہے ہیں. ہم اپنی انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی یہ جو پروگرامنگ ہے بہتر انداز میں آپ تک لائیں، اور جیسا کہ جس طرح حافظ صاحب نے ہمیں کہا، ہم انشاءاللہ تعالی سچائی کی بنیاد پہ انصار قبیلہ ٹی وی پہ اپنی پروگرامنگ لائیں گے، تاکہ ہمارا جو یہ نام ہے یہ انفرادی نہیں، انصار قبیلہ ٹی وی، اس میں اجتماعیت کو جو ہے نا وہ سمیٹا ہوا ہے. اس نے اپنے قبیلے کی اجتماعیت کو، اپنے قبیلے کی ترجمانی کر رہا ہے. اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے انہی بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ، انہی کے خیالات کے مطابق ہم سچائی اپنے چینل پہ لائیں گے. اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے. دوستان زیب کار، پھر ملیں گے اچھے پروگرامنگ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، شہر چونڈا زندہ باد.